अस्सलाम वालेकुम। गालवादगी, चीफ साहब गालवादगी। वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का एक शेर है। उन्होंने फरमाया कि नीचां दी अशनाई कोलों फैज किसे नहीं पाया, किकर उते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। अब पता चलता है लोगों को कि अगर आप नीच लोगों को, घटिया लोगों को अगर सर पे चढ़ाते हैं ना, तो फिर वो आपको हॉन्ट करते हैं, वो फिर मॉन्स्टर्स बन जाते हैं और फिर वो आप ही को खाने को दौड़ते हैं। ये वैसे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का जो मज़ार है वहाँ पे अगर आप जाएं तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हुई हैं। मेरा ख्याल है मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ लोग वहाँ पे ज़रूर गुजरते हुए, ये खारियाँ कैंट से गुजरे ना अगर आप आए पिंडी की तरफ, तो रास्ते में एक मीरपुर की तरफ सड़क गुजरती है, तो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो मिलेंगे। एनीवे, ये जो सिचुएशन डेवलप हो चुकी हुई है इसमें सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि इसके कुछ इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं। अगर आप थोड़ा सा सिनेरियो आप उसको देखें तो आपको समझ आ जाएगी पूरी कि पूरी जो गेम है वो क्या हो रही है। देखिए, ये जो आप ड्रामा देखते हैं, आप मूवी को देखते हैं, तो आप देख रहे होते हैं कि हीरो है, हीरोइन है, कुछ विलन है, कोई उसके घर वाले हैं, एक स्टोरी चल रही होती है। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ स्टोरी जो टीवी पे आप देख रहे होते हैं या वो स्क्रीन पे या सिनेमा में, वो नहीं होती। सिर्फ उसके पीछे एक पूरे का पूरा नेटवर्क होता है। उसका एक प्रोड्यूसर होता है, एक डायरेक्टर होता है, एक स्क्रिप्ट राइटर होता है, तब जाके वो एक पूरी कहानी बनती है और जिसको आप थोड़ा सा सामने से देख रहे होते हैं। तो ये जो आपको सामने से नजर आ रहा है, कुछ लोग वहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हलाबलू क्रिएट कर रहे हैं, एक हुपला क्रिएट हुआ है कि जनाब ये हो गया वो हो गया। इसके पीछे एक पूरे का पूरा पैराफिनेलिया मौजूद है, जो कि इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, जिनको आप इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हैं। अब वो जो है उनमें कौन कौन है? उनमें आपके दोस्त और दोस्त नुमा कुछ दोस्त भी हैं और कुछ दोस्त नुमा दुश्मन भी हैं। उनमें आपके दोस्त अमेरिका साहब भी हैं, उनमें आपके दोस्त यूके भी हैं, उनमें उनका बगल बच्चा जो है वो फ्रांस भी है, उसमें आपके एक बहुत ही खूबसूरत ब्रदर इस्लामी मुल्क भी हैं। फिर आपका एक हमसाया मुल्क जो कि आपका हमसाया भी है और आपका दरीना दुश्मन भी है और अजली दुश्मन भी है। और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे हमसाए में एक ऐसा बड़ा मुल्क है कि जितना वो बड़ा है उतना ही वो चवल भी है। यानी महाभारत और महाचवल। यानी आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं कई दफा सोचता हूँ कि इंसान जब बड़ा होता है तो उसके अंदर कोई ज़र्फ आ जाता है, उसके अंदर ठहराव आ जाता है। लेकिन ये हमारी बदनसीबी है। अब अगर हमारे बस में होता तो हम जाके किसी शॉपिंग सेंटर से कोई नया हमसाया ले आते। अब बदल भी नहीं सकते। लेकिन अब क्या करें कि एक साइड के ऊपर ऐसा हमसाया है कि जो जिसके हर वक्त मन में ये बसा हुआ होता है कि हमने पाकिस्तान को कैसे खत्म करना है, नौज बिल्ला। तो अब ये हमारी बदनसीबी है, चले कोई बात नहीं। अब ये जो सारा सूरत हाल आप देख रहे हैं, इसको कोइंसाइड किया गया फैटफ की मीटिंग के साथ। पिछले कई माह से ये प्लानिंग हो रही थी, फैटफ की मीटिंग होनी थी। पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमने जो काम किया है हमें ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा, और दूसरी तरफ से कोशिश ये की जा रही थी और है कि ग्रे लिस्ट के बजाय ब्लैक लिस्ट में जाए पाकिस्तान। तो इसको पूरे एक प्लानिंग के तहत कोइंसाइड किया गया। ये जो लंदन में बैठा हुआ नवाज शरीफ है, आज मैं जानबूझ कर साहब नहीं कह रहा, ये साल हो गया है वहां पे बैठा हुआ, तो ये अब क्यों बोल रहा है? पहले पिछले साल मतलब है कि जब से गया हुआ उस वक्त भी तकरीर हो सकती थी। जलसे का क्या है? पैसे इनके पास इतने हैं, एक जलसा पहले भी करवा सकते थे, उसमें तकरीर हो सकती थी। व्हाई नाउ? बिकॉज ऑफ फैटफ। क्योंकि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का पूरा जो एजेंडा है, उनको वो कहते हैं ना कि आप वकील ना करें, आप जज कर लें। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जासूस भर्ती नहीं किए, उन्होंने आपका एक साबिक प्राइम मिनिस्टर ले लिया। अब वो तैयार हो गया है उनके एजेंडे को एडवांस करने के लिए और उसको आगे लेके जाने के लिए।
مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو فیٹف کے اندر اسی لسٹ میں رکھا جائے اور بلیک لسٹ میں خدا نخواستہ رکھا جائے، کوشش کی جائے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا ان کے ایجنڈے کا جو نقطہ ہے وہ ہے کہ پاکستان کے سینٹر آف گریوٹی کو ہٹ کیا جائے۔ پاکستان کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے، یا پاکستان میں جو فلکرم ہے، فلکرم وہ ہوتا ہے جو کہ ایک سینٹرل اور یا اسینشل رول پلے کرتا ہے کسی بھی ایکٹیویٹی میں، کسی بھی ایونٹ میں، کسی بھی سچویشن میں۔ تو سینٹر آف گریوٹی یا فلکرم جو ہے اس کو ہٹ کیا جائے اور اس کو کمزور کیا جائے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کی فوج۔ آپ نے دیکھ لیا عراق میں کیا ہوا، آپ نے دیکھ لیا شام میں کیا ہوا، آپ نے دیکھ لیا لیبیا میں کیا ہوا۔ فوج گئی، ملک گیا۔ وہاں پہ صدام نے کتنا خوبصورت وہاں پہ نظام بنایا ہوا تھا، انہوں نے اس کو برباد کیا۔ فوج ختم ہوئی، فوج کے حصے بکھرے ہو گئے، وہ لوگوں میں جا کے گھل مل گئی اور ملک ختم ہو گیا۔ آج ان کی کوئی حالت ہی نہیں۔ یہی وہ چاہتے ہیں پاکستان کے لیے، خدا نہ خواستہ۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑی انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے شمالی وزیرستان کے حملے کروائے، انہوں نے کسی بھی طریقے سے جتنے بھی ممکنات ہو سکتی تھیں انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو تباہ و برباد خدا نخواستہ کیا جائے۔ لیکن پاکستانی فوج کو سلام ہے کہ وہ سامنے کھڑی ہو گئی اور سینہ سپر ہو کے کھڑی ہو گئی، اور اس نے کہا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ جانے دے رہی ہے اور اپنا ایک رول پلے کر رہی ہے۔ اب جو سینٹر آف گریوٹی ہے اس کو ہٹ کرنا ہے، اور وہ کر رہے ہیں۔ وہ کیسے کریں گے؟ اب وہ تو ادھر سے تو حملہ کر کر کے انہوں نے کچھ بھی نہیں پایا۔ اب کیسے کریں گے؟ یہ جو 6th جنریشن وار ہے، یا کچھ لوگ 5th جنریشن وار کہتے ہیں، یا ہائبرڈ وار کہتے ہیں، اس کے ذریعے اس کو ڈسکریڈٹ کر دیں گے، اس کو پاکستانی عوام کو اس کے خلاف کھڑا کر دیں گے، تاکہ وہ خود بخود اس لیول پہ چلی جائے کہ جہاں پہ اس کی کوئی وقت ہی نہ رہے۔ اب تو یہ ہو گیا، اب آپ اس کی گیم کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ساری کی ساری گیم ہے۔ اب میں تھوڑا سا ذرا سینٹر آف گریوٹی سے بھی تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب یہ سینٹر آف گریوٹی کے جو چیف ہیں باجوہ صاحب، انہوں نے جب ان کو سلیکٹ کیا گیا، نواز شریف صاحب نے سلیکٹ کیا، نواز شریف نے سلیکٹ کیا، اور اس کے بعد ان کی جب ٹرم پوری ہوئی تو پھر یہ ایکسٹینشن پہ ظاہر ہے کہ مان گئے۔ مجھے یاد ہے میں نے اس دن ویڈیو کی تھی اور وہ فیس بک پہ کی تھی کہ میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ انہوں نے یہ بہت غلط کیا، اور عمران کو بھی میں نے یہ کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ نے بھی بہت غلط کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جب آپ اس طرح کے آؤٹ آف ٹرن کوئی بات کرتے ہیں تو معاملات خراب ہوتے ہیں۔ آپ کا جو کمانڈ سٹرکچر ہے وہ ہل جاتا ہے، آپ کے جو نیچے لوگ سبارڈینیٹس ہوتے ہیں وہ ہل جاتے ہیں، ان کے کریئرز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ آج آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اس وقت اگر وہ نہ ہوتا تو آج کوئی اور آرمی چیف ہوتا اور وہ اس پوزیشن میں ہوتا کہ وہ ٹیک آن کرتا ہے ان لوگوں کو۔ لیکن اس کا وہی نتیجہ نکلا جو کہ میں نے کہا تھا کہ انسان کمپرومائز کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنا اوبلائزڈ ہو چکا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کے ڈیسیژنز نہیں لے پاتا جو کہ نارملی اس طرح کی کمانڈنگ پوزیشن میں آدمی کو لینے پڑتے ہیں۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اور باجوہ صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی بڑا ایک آنریبلی جا کے کہتا جی کہ نہیں، I'm sorry، یہ میرا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ از لارجر دین مائی سیلف اور بگر دین مائی سیلف، تو میں یہ کام نہیں کروں۔ لیکن انہوں نے کیا، اور پھر اس کا ووٹ تک جب بات پہنچی، پھر انہوں نے ووٹ کے لیے لوگوں کو کمپرومائز کرنا پڑا، لوگوں کو کہا، انہوں نے ووٹ دیا۔ اب اس کے بدلے میں ظاہر ہے کوئی پرو کو تو ہوتا ہے، پھر کوئی پرو یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کو جانے دیا گیا، نواز شریف کو اگین اس کو بھیجا گیا، اور جب بھیجا گیا تو ظاہر ہے مانسٹر بن گیا۔ تو یہ چلتی ہے سچویشن وہیں سے کہ جب آپ نے کمپرومائز کرنے شروع کیے، تو پھر کمپرومائز جب آپ کرتے ہیں اور پھر وائٹلز کے اوپر آپ آ کے کمپرومائز کرتے ہیں، تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ پھر آپ کو ایک کمپرومائز، دو کمپرومائز، 100 کمپرومائز، پتہ نہیں کتنے کتنے کمپرومائز، بلکہ پھر آپ کی لائف ہی کمپرومائز بن جاتی ہے۔ اب میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس وقت آپ نے کمپرومائز کیے، اب کمپرومائز نہ کریں خدا کے واسطے۔ اب اگر آپ کمپرومائز کریں گے تو بہت مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ جو آئی جی پولیس کا معاملہ ہوا ہے، اس کو میں جانتا ہوں۔ یہ ایک دفعہ میں کسی کے ساتھ گیا ہوا تھا کراچی، تو یہ ہمیں ملنے کے لیے ہمارے کمرے میں، پی سی میں، یہ وہاں پہ آئے،
اور میں نے یہ کچھ اور لوگ بھی سے ساتھ، تو وہاں پہ ملاقات ہوئی تو لیسٹ امپریسو، مطلب اس طرح کے آدمی جو کہہ رہا ہے کہ میری غیرت جاگ اٹھی ہے اور اس نے یہ کیا، میری غیرت اب وہ نہیں مانتی کہ میں سرو کروں اور نوکری پہ جانا، وہ چھٹی پہ جانا چاہتا ہوں. اگر ان کی غیرت اتنی جاگ رہی تھی تو یہ انکار کرتے نا وہاں پہ، جب یہ بقول ان کے سیکٹر کمانڈر کے پاس گئے ہیں تو سیکٹر کمانڈر کے سامنے کہتا ہے جی مجھے آپ گولی مار دیں، میری غیرت جاگ گئی ہے، میں نے نہیں یہ ایف آئی آر درج کرانی. ایف آئی آر درج بھی کرائی اور اس کو درست بھی مانا ٹویٹ کے ذریعے، اور پھر بعد میں غیرت جاگی اور کہا جی کہ ہم لوگ چھٹی پہ جانا چاہتے ہیں. آپ کی غیرت اس وقت تک تو نہیں جاگتی جب تک کہ آپ کے تمام لوگ جو ہیں رشوتیں لے رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کسی غریب کا کوئی کام نہیں ہوتا سوائے رشوت کے، اس وقت تو آپ کی غیرت بالکل نہیں جاگتی. آؤٹ آف ٹرن پروموشنز لے لیتے ہیں، اس وقت آپ کی غیرت نہیں جاگتی. آپ انکار کرتے ہیں نا اس وقت سیکٹر کمانڈر کے سامنے، اگر آپ کے اف یو ہیڈ دا گٹس، تو پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے گولی مار دیں، مجھے جو مرضی کر دیں، لٹا دیں، جو مرضی کر دیں، میں نہیں دوں گا یہ ایف آئی آر. لیکن آپ نے اس وقت تو نہیں کہا. اور یہ جو پولیس آن لیو کی بات کر رہے ہیں کہ جی سارے کے سارے جا رہے ہیں، پولیس کے لوگ جو ہیں، یہ یہ میوٹنی ہے. جن لوگوں نے یہ کیا ہے آپ کو کیسز فائل کرنے چاہیے ان کے خلاف، ان کو ریپلیس کریں دوسرے آفیسرز کے ساتھ، اور ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ فائل کریں، اور ان کو بغاوت کے مقدمے ان کے اوپر چلائیں کہ انہوں نے اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف بغاوت کیسے کی ہے. اور یہ جو آپ نے بلاول کو کال کی ہے اور پھر آئی جی کو بھی کال کی ہے، وائی ڈزنٹ میک اینی سینس. آپ کا کیا کام ہے کہ آپ پرائم منسٹر کو کہیں جی کہ آپ ان سے بات کریں، آپ کیوں ان سے بات کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ انویسٹیگیشن فار واٹ؟ انویسٹیگیشن آپ نے کیا کرنی ہے؟ اور کیا یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو صفدر حیوان ہے وہ ٹھیک کہہ رہا تھا؟ اور یہ حیوان تو ہے، حیوان بھی ہے اور خائن بھی ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان کے گھر ڈاکہ ڈالا. کسی کو بھول گیا ہے کیا کردار ہے اس کا؟ یہ کیسے قائد اعظم کے مزار کے اوپر جا کے اس طرح اچھل رہا تھا؟ یہ حیوانیت نہیں ہے؟ اور یہ جو مریم حیوان ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ کیا کس قسم کا آدمی ہے. آج وہ درویش بنا ہوا ہے. فار گاڈ سیک، درویش اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، اور درویش حلال کا کھانا کھاتے ہیں، حلال کماتے ہیں، حلال کا کھاتے ہیں. سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے، یہی چیز ان کو درویش بناتی ہے. تو قائد اعظم کا جو مزار ہے اس کا کوئی تقدس ہے؟ آپ کی بھی ذمہ داری نہیں بنتی چیف صاحب کہ آپ بھی اس تقدس کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فوجی باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں ہم روز پریڈیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ مزار کے اوپر، یہ فوجی وہاں پہ کیا کر رہے تھے جب یہ حیوان وہاں پہ ناچ رہے تھے اور تقدس پامال کر رہے تھے؟ تو یہ فوجی جو وہاں پہ جن کی ڈیوٹی تھی وہ کیا کر رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایک موب چلا جائے وہاں پہ تو وہ فوجی وہاں پہ کھڑے رہ کے اپنی بندوقیں لے کے کھڑے ہوں گے اور تماشا دیکھیں گے. کیوں نہیں روکا انہوں نے؟ ان کو وہیں پہ پکڑنا چاہیے تھا، گرفتار کرنا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا کہ یہ بابا قوم ہے. آپ کو اگر کسی نے اپنے باپ کی عزت کرنے کا سبق نہیں دیا تو نہ صحیح، لیکن یہ قوم کے والد ہیں، بابا قوم، ٹھیک ہے؟ اور اس لیے آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا. اور آخر میں اپنی قوم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہوا ہو گیا، لیکن اب باجوہ صاحب جو ہیں یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کو، ہماری فوج کو، ہمارے سینٹر آف گریوٹی کو. اب ہم نے اس کو کمزور نہیں ہونے دینا. ناؤ از دا ٹائم ٹو اسٹینڈ اپ. اب کھڑے ہونے کا وقت ہے. ایک دیوار بن کے اپنے سپہ سالار کے پیچھے کھڑے ہونے کا وقت ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے، یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. اب اس وقت جو وقت ہے یہ وقت قیام ہے، یہ کھڑا ہونے کا وقت ہے. اس وقت ہمیں گیم سمجھنی ہے کہ یہ جو 6th جنریشن وار یا ہائبرڈ وار
اس کی بحث میں نہیں پڑنا کہ یہ ہو جائے گی، یہ کیا ہوتی ہے اور دشمن کیا کر رہا ہے۔ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں آ چکا ہوا ہے، پاکستان کے اوپر حملہ ہو چکا ہوا ہے، اور یہ وہ حملہ نہیں ہوتا جو کہ 65 یا 71 کو آپ یاد کرتے ہیں، یہ وہ حملہ ہے جو کہ کانسٹنٹ حملے میں ہے، یہ وہ حملہ ہے کہ جو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کس قسم کی وار، کس قسم کی جنگ جو ہے اس وقت ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے، ہمیں سمجھنا پڑے گا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والوں، میں تھوڑی سی تبدیلی کر رہا ہوں، لفظ تو ہندوستان ہے لیکن نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں کی جگہ پہ پاکستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ معاملات کس نہج پہ جا رہے ہیں اور کس طریقے سے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے سینٹر آف گریوٹی کو کمزور نہیں ہونے دینا، اور چیف صاحب آپ سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ غداروں سے مذاکرات نہیں، انہوں نے تن کے رکھو، یہ مذاکرات سے ماننے والے نہیں ہیں، یہ باتوں کے بھوت نہیں ہیں، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، آپ کو ڈیموکریسی یہ نہ ہو کہ کل کو تاریخ میں لکھا جائے کہ اس ملک کو خدا نخواستہ ڈیموکریسی کھا گئی تھی، جمہوریت کھا گئی تھی، یہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ سب کے سب اپنے ان کے ڈھکوسلے ہیں، ڈیموکریسی ان کا ایک بوگی ہے جو کہ کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس کے گارڈ میں آ کے تو یہ سارا کچھ یہ اپنے ایکشن کرتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب آخر میں، آپ نے تو بڑا یہ کچھ دن پہلے تقریر کر کے کہا تھا کہ نیا عمران دیکھیں گے، ویئر از دیٹ نیو عمران خان؟ اب آپ تھوڑا سا ذرا نیا بننے کی کوشش کریں، نیا پاکستان تو آپ نے بنا دیا نا، اب تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی نیا بنانے کی کوشش کریں، اور ہمیں وی ڈونٹ نیڈ ٹاکس، وی نیڈ ایکشنز اینڈ ویریفائبل ایکشنز۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔